रहमान रहीम कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ डेली लाइफ में क्या करते थे, अपने बच्चों के साथ कैसे रहते थे, अपने नवाज जो उनके बेटी के बच्चे थे उनके साथ कैसे रहते थे। तो वो हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल है, हमें उन्हें कॉपी करना है, उन्हें फॉलो करना है, हमें किसी और को फॉलो नहीं करना है। तो नबी क्या लाते हैं? किताब लाते हैं, सॉरी बैयनात लाते हैं, बैयनात के साथ आते हैं, फिर किताब के साथ आते हैं जो लोगों की हिदायत के लिए आती है। वो हमें, हमारा पूरा एक मैनुअल होता है कि हमें लाइफ कैसे जीना है। कुरान क्या है? हमारा मैनुअल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ए टू जेड सारी चीजें कुरान में बयान कर दी हैं, लिखती हैं। तीसरा क्या है? मीजान। मीजान क्या होता है? मीजान से मुराद इंसाफ है, और मतलब ये कि हम लोगों को इंसाफ करने का हुक्म देते हैं, हुक्म बताते हैं जितने भी नबी आते हैं। और कुछ मुफस्सिरों ने इसका तर्जुमा तराजू से किया है कि तराजू उतारने से मुराद है कि हमने तराजू की और लोगों का रास्ता दिखाया कि उसके जरिए लोगों को तौलकर उनका पूरा पूरा हक दिया जाए। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं कि एक तो बेअदली ना की जाए, सबके साथ अदल का मामला किया जाए, और दूसरा ये कि जब नाप तौल करते हो, किसी से कुछ लेन देन करते हो, तो उसमें भी कोई कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही मतलब सही हो सकते हैं। अल्लाह को इंसान के दरमियान क्या चीज पसंद है? इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के दरमियान इंसाफ पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने लोहे को नाजिल किया। लोहे को नाजिल यानी लोहा इस जमीन पर था नहीं, या उगा नहीं, या वो माइंस में नहीं था। जैसे कोयला की खानें होती हैं, कोयले की माइंस होती हैं, डायमंड भी कोयले की माइन से निकलता है। जितने भी मिनरल्स हैं वो पहाड़ों में, समुद्र के नीचे जो सीप्स होती, जो जितनी भी सीड्स होती हैं उसमें होते हैं, और पानी से बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। सब चीज जमीन पे है, लेकिन लोहा बारिश की तरह ऊपर से नाजिल हुआ है। और आज साइंस ने, नासा के साइंटिस्ट ने जब इन बातों की खोज करनी शुरू की है, तो वो भी ये चीज मानते हैं कि दुनिया जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो हीट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उससे लोहा बन सके। वो उसकी 1/3 भी नहीं है जो दुनिया में हीट है। तो ये लोहा जो है ये बाहर से आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नाजिल किया है। और इस बात की तहकीक हमें इस सूरह में मिलती है कि अल्लाह ताला कहते हैं वअंज़लनल हदीदा फीही बाअसुन शदीद, जो जोर है सख्त, मतलब बहुत सख्त है, बहुत ताकत वाली है। ये सब अल्लाह के इल्हाम और इरशाद का नतीजा है कि उसने इंसान को ये सब कुछ दिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब कुछ इंसान को क्यों दिया है? ताकि वो हथियार के अलावा लोहे से और भी सामान बनाए जो घरों में और बहुत सी इंडस्ट्रीज में काम आए। जैसे कि चाकू लोहे के होते हैं, छुरी, पतीलियां, कैंची, हथौड़ा, सुई, जितनी भी नेल्स होती हैं यानी कीलें, और खेती में भी काम आता है, और बढ़ई के काम में काम आता है, और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों में, जितनी भी हम वॉशिंग मशीन होती हैं और जितनी भी मशीनरी होती है उसमें कहीं ना कहीं लोहे का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और लोहा वहां पे लगा हुआ होता है। अल्लाह ने लोहे को इतना इम्पोर्टेंट बनाया है कि लोहे से जमीन पर ज्यादातर चीजों में लोहा होता ही होता है। आप इमेजिन करें, हम लोग सिंपल लकड़ी का बेड बनवाते हैं, टेबल्स बनवाते हैं, उसमें भी कीलें तो लोहे की लगती है ना। जूतों में भी नेल्स लगती है लोहों की। अच्छी अच्छी चीजों में आप देखिए, पर्सेस में वो जो छोटी छोटी कीलें लगी होती हैं वो सब लोहे की लगी हुई होती है। लोहे के बिना शायद ही कुछ चीजें होंगी जिसको आप कंप्लीट तरीके से बना सके। यानी लोहा हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। अब बेनिफिट्स क्या है लोहे के? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे, और ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी, और उस वही के जरिए वो मुशरिकों
سے آرگیومنٹ کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور جو تمہارا یہ شرک والا طریقہ ہے یہ غلط ہے, اور توحید بتاتے تھے کہ ایک ہی الہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور وہ پورے ڈیٹیل اور پوری ثبوتوں کے ساتھ یہ بات بتاتے تھے. مکہ میں جتنی بھی شروع کی وحی آئی وہ ساری اسی کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, اب جب سارے ثبوت اسٹیبلش ہو گئے, جب سب کچھ ان کے سامنے ثابت ہو گیا, اور پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. ان کو حکم ہوا کہ ہجرت کر لو. جب انہوں نے ہجرت کر لی تو مدینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت اسٹرانگ کر دیا, اور وہاں پہ انہوں نے ایمان والوں کو جنگ کے لیے ریڈی کیا, کہ وہاں پہ پھر تلواریں بننی شروع ہوئی. جو جنگ میں اسلحہ جتنا بھی یوز ہوتا ہے اس کے لیے لوہے کی ضرورت تھی, وہ سب بننا شروع ہوا. جو پورا پہنا جاتا ہے نا جنگ کے دوران, وہ جو زنجیروں سے بنا ہوا ہوتا ہے پورا, جو پوری ڈریسز بنی ہوئی ہوتی ہے, جرا. جزاک اللہ خیر بھابھی, وہ جو پوری جرا تھی, وہ پوری جرا جو ہے وہ بننی شروع ہوئی. یہ سب کچھ جو ہے لوہے سے بننا شروع ہوا. سبحان اللہ, اگر اللہ تعالیٰ لوہا نہ نازل کرتے تو کیسے دشمنوں کے ساتھ ان کو قابو میں لایا جا سکتا تھا. پھر یہ تلواریں اتنی شارپ بنی کہ بس ایک بار اگر گردن میں لگے تو گردن جو ہے دھڑ سے الگ ہو جائے اور ان کے سر الگ ہو جائیں. اور سبحان اللہ, جتنے بھی لوگوں نے اسلام کو اپوز کیا, اسلام کو نہیں مانا, اسلام کو جھٹلا دیا, ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور ان کی گردنوں کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا قیامت سے بس پہلے ہی, اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, تاکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے اندر ہے, میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے اندر ہے, اور جو میرے آرڈر کو جھٹلاتے ہیں, جن لوگوں نے مجھے ہیوملیٹ کیا یعنی نیچی نظر سے دیکھا, جن لوگوں نے مجھے ڈسگریس کیا یعنی میری عزت نہیں کی, وہ سارے لوگ جو ہیں انہی جیسے ہیں جو مشرک ہیں, انہی کی امیٹیشن کرتے ہیں. یعنی مشرک لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, ان کو نبی نہیں مانتے تھے, ان کی عزت نہیں کرتے تھے, تو جو لوگ کلمہ پڑھ کے بھی یہی سب کرتے ہیں تو وہ پھر مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فیہ بأس شدید, اس میں بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. کیوں بہت طاقت ہے؟ کیونکہ اس سے تم نے ہتھیار تیار کیے, جیسے کہ تلوار, نیزے, ڈیگرز, وہ جو لمبا والا نہیں ہوتا جب بھالا جس کو کہتے ہیں, پھر تیر, پھر شیلڈ, یہ ساری چیزیں جو ہیں تم نے لوہے سے تیار کی. وہ منافع للناس, اور بہت سے فائدے ہیں انسان کے لیے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, شروع میں سکے بھی لوہے کے بنتے تھے, ابھی تو سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ لوہے کے بنتے تھے. تو لوہے کے سکے بنے, ہتھوڑی بنی, ایکسس بنی, اور بہت ساری چیزیں بنی. جو چھوٹے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمارے ضرورت کی, ہتھوڑی وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, پیچکس ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, سب جو ہے ساری چیزیں لوہے کی بنی, کہ اس سے انسان نے بہت سے فائدے اٹھائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری چیزیں کس لیے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حدید دے کے, لوہا دے کے تمہیں ٹیسٹ کیا کہ تم کس طریقے سے اسلام کے ڈیفنس میں کھڑے رہتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں تو بہت طاقتور ہوں, اور میرے پاس ہی ساری کی ساری پاور ہے, اور میں جسے چاہتا ہوں جیت دیتا ہوں دوسرے کے اوپر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی پہ بھی غالب, کسی بھی اس کو یعنی جماعت کو دوسرے پہ غلبہ دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہ صرف میں نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ میں لوگوں کو ٹیسٹ کر سکوں کہ وہ میرے راستے میں کتنا جہاد پہ نکلے ہیں, میرے راستے میں وہ جہاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد والی آیت,
ان اللہ قوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زبردست ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا اور بنایا ہم نے فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں، النبوت نبوت کو، والکتابہ اور کتاب کو، فمنہم تو ان میں سے بعض، مہتدن ہدایت یافتہ ہیں، وکثیرم اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون فاسق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس زمین پہ بھیجا، اور اس کے بعد نبوت کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی. ان میں ہم نے بہت سے نبی اور پیغمبر بھیجے، اور انہی کی آفسپرنگس میں، انہی کی آگے اولادوں میں یہ سب چلتا رہا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی، آسمانی کتابیں اور رسول بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں بھیجے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری نبی جو بنی اسرائیل میں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ پروفیسائز کیا تھا، یہ خوشخبری دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے. تو ساری جو نبوت چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے لینیج میں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی لینیج میں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نبوت میں بھی، ان کی اولادوں میں بھی کچھ کیسے تھے جو ہدایت یافتہ تھے، یعنی سب کو نبوت نہیں ملی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو لینیج تھی اس میں سے کچھ نبی تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر فاسق بھی تھے، بہت سے فاسق بھی تھے. اچھا، یہ ایگزامپل یہاں پہ کیوں بتایا گیا؟ دیکھیے یہاں پہ بھی ہم بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں، اب جیسے کوئی لیڈی قرآن پڑھا رہی ہے یا کوئی مرد قرآن پڑھا رہا ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتے، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یا اچھے نہیں ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں دیکھو چلیں دنیا کو قرآن پڑھانے، اپنے بچوں کو تو سنوار نہیں پائے. تو ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے کیا کریں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں بہترین سے بہترین تربیت دیں، آگے جا کے وہ کیا کریں گے وہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہمیں کسی دوسرے کو ان کی اولاد سے جج نہیں کرنا چاہیے. ان کی اولاد وہ اپنا وہ دیں گے اللہ کے یہاں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو نیک کام کر رہے ہیں، خود وہ اپنا حساب دیں گے اللہ کے یہاں. تو کسی سے کسی دوسرے کو جج نہیں کرنا چاہیے. یہاں تو ہم ماں باپ اور اولاد کی بات کریں، بعض اوقات لوگ بھائی بہنوں کو بھی جج کر لیتے ہیں. اللہ کی بہن ایسی ہے، نہیں بھیا نہیں، ان کے گھر نہیں، ان کی بہن ایسی ہے. ایک بہن ہوگی نا، باقی بہنیں آپ نے کیسے سب کو ایک ہی کیٹیگری میں تول لیا؟ تو یہ بہت بڑی ایک آیت ہے اگر آپ سمجھیں اس کو، کہ نبی کے گھر میں نبی کی لینیج چل رہی ہے، اس میں بھی کچھ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فاسق ہیں. تو کبھی بھی کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کو کمپیئر نہ کریں، ان کو انڈیویجولی دیکھیں. ثم پھر کفینا پے در پے بھیجے ہم نے، علی آثارہم ان کے آثار پر، بھی رسولنا اپنے رسولوں کو، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے بھی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، وجعلنا اور ڈال دیا ہم نے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، ورحمہ اور شفقت کو اور رحمت کو، ورہبانیت اور رہبانیت، نبتدعوہا انہوں نے ایجاد کیا اس کو، ما کتبناہا نہیں فرض کیا ہم نے اس کو، علیہم ان پر، الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو، رضوان اللہ اللہ کی رضا، فما رعوہا انہوں نے رعایت کی اس کی، حق کی رعایتہا جیسا حق تھا اس کی رعایت کا، فآتینا الذین تو دی ہم نے ان کو، آمنو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم اس کا اجر، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر جو ایمان لائے. وکثیرم اور ان میں، منہم بہت سے، فاسقون فاسق ہیں. یہ آیت کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھنا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے.
اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان کو شفقت اور رحم کا جذبہ رکھا ان کے اندر، یعنی رافتن، راف کا مطلب ہوتا ہے کومل، رحمت کا مطلب ہوتا ہے دیا۔ جو پیروکار سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، جو ان کے فالوورز تھے، یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، جیسا کہ صحابہ کرام کے اندر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رحمان بینہم، یہودی اس طرح آپس میں ہمدردی نہیں رکھتے تھے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے بیچ میں تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے رہبانیت۔ رہبانیت نکلا ہے رہبن سے، رہب ڈر سے بنا ہے، یا رہبان، رہبان فقیر سے متعلق ہے، رہبان کس سے؟ فقیر سے۔ رہبانیت کا مطلب بیراگ ہے، یعنی دنیا سے تعلق توڑ کر جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک راجا ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں بدلاؤ کر دیے، جس کو ایک گروہ نے نہیں مانا، اور راجا کے ڈر سے پہاڑوں اور گفا میں جا کے پناہ لے لی۔ یہ اس کا آرم تھا، اس کا سٹارٹنگ تھا، اس کی ابتدا تھی، جس کی ان کی مجبوری تھی، کیونکہ راجا کے ڈر سے وہ جا کے اس میں چھپ گئے تھے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اپنے بڑوں کے تقلید، یعنی ان کے پدچنوں پہ چلنا شروع کر دیا اور اس شہر کو تیاگ کر عبادت کے لیے ایک نیا ڈھنگ بنا لیا اور خود کو گرجا گھروں اور عبادت گاہوں میں بند کر لیا، اور اس کے لیے دنیا کے تیاگ اور بیراگ کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔ تو اللہ نے اسی بات کو بولا ہے کہ یہ انہوں نے خود گڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، یعنی اس بات کی اللہ تعالیٰ پشتی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بیراگ ان کا خود کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشی کی کھوج کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا تھا کہ بھائی میری اتباع کیا کرو، میری عبادت کیا کرو، یعنی ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ ہماری خوشی کی کھوج کرو، یعنی مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے صاف کر دیا کہ اللہ کی خوشی دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہی ملتی ہے، یعنی یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا نا کہ جنگل میں یا عبادت گاہوں میں یا گرجا گھروں میں جا کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور دنیا سے مطلب نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری کتنی بھی پھر عبادت کر لو، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ میری خوشی سے نہیں تم نے کیا ہے، میں نے یہ نہیں بولا تھا کرنے کے لیے، یہ تم نے خود سے ایسا کیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو کنگ تھا اس نے سب کو بلایا، اکٹھا کر لیا، پھر ان کو دھمکی دی موت کی کہ تم اگر ہمارے طریقے پہ نہیں آؤ گے، ریورٹ نہیں ہو جاؤ گے، اور جو ہم نے یعنی جو ورژن تیار کیا انجیل کا اور تورات کا اسی پہ تمہیں رہنا ہے، نہیں تو ہم تمہیں موت دے دیں گے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک نیرو، ایک بڑا سا نا لمبا سا پتلا سا ٹاور کھڑا کر دو اور ہمیں اس کے اوپر چڑھا دو، اور ہمیں وہاں بس کھانا دیتے رہنا اور پانی دیتے رہنا، ہم وہیں پہ جئیں گے۔ اس طریقے سے ہم تمہاری باتیں سننے سے بچ جائیں گے، مطلب تم ہماری باتیں سننے سے بچ جاؤ گے، ہمیں بس مطلب ایک کام دے دو، ہم ایک طرف ہم رہیں گے۔ پھر ایک اور گروپ تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی زمین دے دو جہاں پہ ہم چلے جائیں، وہاں پہ ہمیں کھانا اور پانی دے دو، جیسے کہ بھیڑیے رہتے ہیں، ہم بس وہیں پہ اسی زمین میں آپس میں ہی رہ لیں گے، یا پھر تم ہمیں مار ڈالو۔ ایک اور گروپ تھا، اس نے کہا ہمارے لیے مونیسٹریز بنا دو، گھر بنا دو ڈیزرٹ میں یا جو بھی خالی پڑی زمینیں ہیں اس کے اوپر، جہاں پہ ہم جو ہے کنویں کھود لیں گے، وہیں پہ ہم کچھ اپنے لیے اگا لیں گے کھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، اور تمہیں ہمارے لیے کوئی بات بھی مطلب موت دینے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
تو یہ وہ گروپ تھے جن کی اپنا قبیلہ جو ہے یہ ان کے ساتھ تھا, یعنی ان کے فالوورز تھے ان باتوں کے لیے. تو وہ سوچتے تھے کہ بھیا موت سے بچنے سے اچھا ہم جو ہے کہیں ایکانت میں چلے جائیں, تاکہ جتنے لوگ وہ جو انجیل اور تورات کو بدلا گیا اس کو فالو کر رہے تو وہ اپنا کرتے رہے, اور ہم جو اپنی پرانی اور انجیل اور تورات کو فالو کرنا چاہ رہے تو ہم وہ کرتے رہے. امام احمد میں حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی میں رہبانیاں ہیں, ہونسٹزم ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام میں میری امہ میں رہبانیاں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اسلام میں رہبانیاں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ایک اور حدیث آتی ہے, اس میں ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے ایڈوائز مانگنے لگا, مجھ سے صلاح مشورہ کرنے لگا کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ ابو سعید الخدری نے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیم سوال, سیم کوشچن لے کے گیا تھا, اور انہوں نے مجھے جو ایڈوائز کیا تھا وہی میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا اللہ کے تقوی پر ڈٹے رہو, اللہ کے تقوی کو پکڑے رہو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارے معاملوں میں سب سے اوپر ہے. یعنی جس شخص کا عقیدہ صحیح ہوگا, جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا, تو پھر اس کی ساری آگے کی مرحلے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر جہاد کا جو ابلیگیشن ہے اس کو پورا کرو, کیونکہ اسلام میں یہی رہبانیاں ہیں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے ذکر کو یاد رکھو, یعنی ذکر کرتے رہو, اور اس کے بعد قرآن پڑھو, کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ سے اور جنت کے قریب جانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. یہ ہمیں جنت کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے, اور دنیا میں اس سے ہمیں بہت کیا ہمارا وہ ہوتا ہے, میں کیا بتاؤں, گڈ فیم, یعنی ہمارا بہت اچھا نام ہوتا ہے. یہ حدیث میں ہے, ٹھیک ہے, کہ دنیا میں بھی اچھا نام ہوتا ہے. اچھا, اس حدیث, یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, اس کو شیخ البانی نے تو حسن کی حدیث دیا ہے, لیکن ویسے یہ ویک حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے, لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے میں نے یہ حدیث بتائی ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اس کو آپ غلط اس میں نہیں لیں گے. تو سبحان اللہ. اچھا, اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت بھی صرف انہی طریقے سے اللہ کو پسند ہے جو اللہ نے طریقے ہمیں بتائے ہیں, جو ہمارے نبی نے ہمیں طریقے بتائے ہیں. اچھا, بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدعت مرنے, جیسے ہمارے یہاں کامن بدعتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایک دو, زیادہ نہیں گناؤں گی کیونکہ لیٹ ہو جائے گا ہمیں. بدعت مرنے کے بعد جمعرات بنانا یا 40واں بنانا, یہ بدعت ہے. جی روما بھابھی. صحیح ہے. اور یہ جو میلاد النبی 11ویں جی جی یہ سب بدعتی ہے. اور جی سب ایک بات اور بتانا تھا, یہ جو نماز کے بعد ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں نا, وہ دعا مانگتے ہیں, یہ بھی ایک کامن بدعت ہے. یہ جو کامن مسٹیک ہاتھ اٹھا کے جو نماز پڑھتے ہیں. نہیں, نماز کے فوراً بعد سجدے میں گئے اور دعا مانگی کہ ہم نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں. یہ بہت کامن ہے ہم لوگوں کی سوسائٹی میں, اور یہ ایک طرح کی نئی جی, یہ آپ روز نہیں کر سکتے, یہ کبھی کبھی جب بہت آپ ایک دم, ہاں, اگر آپ کو بہت ضرورت ہے, آپ بہت اس سے وہ کر رہے ہیں, اس کو لوگوں نے روٹین بنا لیا. یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں, بدعت میں سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد جمعرات بنانا یا 40واں بنانا. اچھا, اگر آپ کسی کو بھی منع کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کیا برا ہے, ہم رشتہ داروں کو, غریبوں کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں, اس میں کیا بری بات ہے, ہم مرنے والے کو بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں واقعی کوئی برائی نہیں ہے. مرنے والے کو یاد کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اسے دین کا ایک حصہ بنا دینا, سب لوگوں کو ایک مخصوص وقت پر اکٹھا کر کے یہ کام کرنے, یہ بدعت ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی. اور ابھی ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا ہے کہ میری مرضی کے بنا تم کر رہے ہو, میں نے تو تمہیں نہیں, تم نے تو خود سے ایجاد کیا, یہ میں نے تو نہیں بولا تھا جا کے اکیلے میں بیٹھ کے عبادت کرو. تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی ہی, خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو ہی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلط ہے, میں قبول نہیں کرتا یہ باتیں.
تو یہ جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں بدعتیں، تو اس کا ہمارے پاس ثبوت کہاں سے ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کوئی ثبوت کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی ہمیں ڈائمنڈ کا سیٹ لینا ہو نا، پوری ساری برانڈ ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی برانڈ میں کیسا ڈائمنڈ ہے اور کتنا سستا اور اچھا مل رہا ہے اور کہاں پہ سیل چل رہی ہے. سب ہم پتا کر کے تب اپنا ڈائمنڈ کا کچھ خریدیں گے، گولڈ کا کچھ خریدیں گے، کوئی سوٹ خریدیں گے. کریکٹ. لیکن دین کے معاملے میں ہم کھوج نہیں کرتے ہیں. اب جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اچھا، ایسے ہی اکثر کیا ہوتا ہے، بدعتیں ہمارے یہاں اور کیسی کیسی ہیں. کھانے بنائیں گے، ایک کھانے میں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، 2-4 کھانے ہونے چاہیے، پورا پراپر میل ہونا چاہیے، دال چاول سبزی گوشت سلاد رائتا سب کچھ ہونا چاہیے تب ہمارے گھر میں کھانا ہوئے گا. کھانا بنایا، کھانا کھایا، اب اتنے تھک گئے گھر کے کام کیے کہ اس وقت ہو گئے نماز کا کچھ ہوش ہی نہیں. یا شادیوں میں شادی کے کپڑے خریدے، جویلری خریدی، ڈھیروں شاپنگ کی، نمازیں روز قضا ہو رہی ہے، ہونے دو. مطلب اس کی شاپنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے فرسٹ چیز قضا ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جویلری اتنی بنا رہے ماں باپ قرض لے کے جویلری بنا کے دے رہے ہیں. ہوش نہیں آ رہا کہ یہ سب چیزیں کیا فرض کے درجے میں ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے؟ اللہ تو اس سے اور بھی زیادہ ناراض ہوں گے. میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جب شادیاں مہنگی ہو جائیں گی تو زنا سستا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا، اچھا بہت سے لوگ، بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے جب ان کے مرضی کی اگر شادی نہ ہو تو کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی، آپ نے تو ہمارے لیے اچھا گولڈ نہیں بنایا، آپ نے تو ہمارے لیے اچھے کپڑے نہیں بنائے، آپ تو پوری بارات نہیں لے کے جا رہی، آپ تو کہہ رہی مسجد میں شادی کر لو. میں تو ایسی شادی نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنی امی ایسی شادی جب تک آپ پورے گھر والوں کو اکٹھا نہ کر لیں، جب تک آپ مجھے دلہن نہ بنائیں، 5 اسٹار ہوٹل نہ بک کریں. لڑکیوں کے خود کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، 4 سیٹ لے کے نہیں جائیں گی تو سسرال والے مجھے باتیں سنائیں گے تو مجھے 4 سیٹ دیجیے. ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ایسے گھر میں شادی سے کرنے سے بہتر ہے میں شادی نہ کروں. لیکن شادی کرنا سنت ہے، تو آپ شادی کرنا منع نہیں کر سکتے، لیکن صحیح لڑکا یا صحیح لڑکی کھوجنا اور شادی کرنا، خوش رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ ہم صرف ان کاموں میں لگے رہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہوگا. کہیں نہیں لکھا ہے کہ 3 سیٹ دیں گے تبھی شادی ہوگی، 40,000 50,000 کا جوڑا بنائیں گے تبھی شادی ہوگی. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ہمارے خود ساختہ وہ ہے کہ ہلدی کرنی ہے، مہندی کرنی ہے. آپ دیکھیے اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کے بنا کوئی لڑکی کوئی لڑکا شادی نہیں کرتا ہے. ہلدی میں لڑکے کی بہنیں ماں تو اس کو ہلدی لگاتی ہیں، جتنی عورتیں وہاں ہوتی ہیں سب ہلدی لگاتی ہے. کیا وہ اس کی محرم ہے جو اس کو چھو رہی ہیں، ہلدی لگا رہی ہیں؟ لیکن سب بھول جاتے ہیں، اس وقت شادی کے وقت سب بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا. یہ سب سے بڑی ہماری سوسائٹی میں اس وقت کہہ لیں کہ ہم نے دین کو ایک طرف رکھ دیا. زیادہ تر لوگ ہی کہتے ہیں نہیں دین الگ ہے دنیا الگ ہے، ہمیں دنیا میں رہنے دیں الگ، جب ہم دین پڑھتے ہیں تب ہم دین ہی ہے. اچھے اچھے دین والوں کے گھر ڈھولکی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. جی روما بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں سب یہ ہمارے یہاں جیسے کہ ہم نے نہیں کیا تھا نا مانجھا یا مایون کر کے، تو سارے لوگ ہم سے پڑے کہ یہ نہیں کرنا ہے، تو ہم نے کہا نہیں جس کا دل چاہے وہ کر لے اور ہم اس کو اٹینڈ کر لیں گے، دیکھیں کون کون کرتا ہے. کوئی بھی نہیں آگے آیا. ہم نے کہا تھا ہم جس کا دل چاہے خالہ ماموں جس کا دل چاہے ہم آ کے شرکت کریں گے، جس کا دل چاہے کرے، کیونکہ ایک بلا وجہ کی گیدرنگ ہے، ایک ایکسٹرا خرچہ کرنا، تو کوئی نہیں آگے آیا، کوئی نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے اس سے ہمیں پتا چل، اس کے باوجود بھی علی کی شادی ہوئی سبحان اللہ، اتنی اچھی بہو گھر آئی سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ شادی کرنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم اتنا کچھ کریں اور خالی ہو کے بیٹھ جائیں. یہ کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے خود ساختہ چیزیں ہیں. یہ جیسے انہوں نے بنا لیا تھا نا، ویسے ہم نے بھی دین میں خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا رہبانیت، 4 چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا رہبانیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزیں ہیں. کیا؟ ترک دنیا، ترک دنیا، دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دینا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا اوڑھنا، نہ اچھا کھانا کھانا، کچھ بھی نہیں، ترک دنیا. سیکنڈ ترک عقبہ، آخرت کی جزا سزا سے بے نیاز ہو جانا. تیسرا ترک عقل نوم، یعنی کھانا پینا سونا کم کر دینا، یعنی بس آدھی روٹی کھا لینی، آدھا گلاس پانی پی لینا، آدھی رات سونا. پھر چوتھا ہے ترک خواہش نفس،
یعنی جن کاموں کو کرنے کا دل چاہے وہ کام نہ کرنا، اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہنا۔ اللہ صرف اس حکم سے راضی ہوتے ہیں جس کا حکم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہو، جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام چاہے کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی فائدے مند لگے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہو تو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص 2 شادی تو کر سکتا ہے کیونکہ الاؤڈ ہے، پر اگر اس نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن ایک شخص آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا کیونکہ دنیا میں اس نے عدل نہیں کیا ہوگا، یعنی صرف بیوی سے نہیں، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی شخص اگر عدل نہیں کرے گا، جیسے اب کوئی شخص اپنے گھر میں بھائیوں کو بہنوں کو کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک بہن کو پسند کرتا ہے تو اس کو دے دیا، دوسری کو نہیں کرتا تو نہیں دے گا، تو یہ عدل نہیں ہوا، یہ ناانصافی ہوئی۔ وہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اگر وہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو سب کو دینا ہے۔ کوئی اپنے بچوں میں کسی کی 4 اولاد ہے تو کسی نے اپنے ایک بچے کو 10,000 روپے گفٹ کیے، عید پہ دیے یا پاس ہونے پہ دیے یا کسی بھی چیز پہ، تو اس کو اپنے دوسرے بچوں کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھنا ہے، وہی عدل ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ساری جائز کام کرتے ہوئے نمازوں کا خیال رکھنا، اللہ کے حقوقوں کو صحیح ادا کرنا، اس کا خیال ہم سب کو رکھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بعض وقت جو ہے نا عدل کرنا بھول جاتے ہیں، تو عدل کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وآمنو، اور ایمان لاؤ، برسولہ، اس کے رسول سے، یؤتیکم، وہ دے گا تم کو، کفلینی، دوہرا حصہ، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بخشے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بخشے گا تم کو، نوراً، ایک نور، تمشونا، تم چلو گے ساتھ اس کے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا آیت نمبر 12 میں، تمشونا، تم چلو گے ساتھ اس کے، بھی ساتھ اس کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، وَاللَّهُ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے بچ کر، دنیا میں کانٹوں سے بچ کر سیدھے سیدھے اللہ کی طرف چلتے جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اہل کتاب تھے جنہوں نے اسلام میں ایمان لائے تو ان کو دگنا اجر ملے گا۔ یہ آیت سورۃ القصص میں بھی آئے گی، ہم لوگوں نے پہلے پڑھی ہے، سوری، سیم میننگ اس کا نکلتا ہے۔ پھر ایک حدیث آتی ہے جس میں ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ 3 کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی 3 ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک ایمان، اہل کتاب میں ایمان والے جو کہ اپنے نبی پہ بھی پورا ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے مجھ پہ بھی ایمان لائے تو ان پہ دوہرا اجر ہے، یعنی ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ پھر ایک غلام جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اوبلیگیشنز بھی، اور اپنے مالک کے بھی، یعنی اللہ اور اپنے مالک دونوں کی باتوں کو مانتا ہے اور اچھی طریقے سے پورا کرتا ہے، تو اس کے پاس بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس ایک غلام لونڈی ہے، وہ اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، گڈ مینر سکھاتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، پھر وہ اس کو آزاد کرتا ہے، پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی دگنا اجر ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ 3 لوگ ہوں گے جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ لی اللہ، تاکہ یعلم، جان پائے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اللہ کی نہ، یقدرون، وہ قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وان الفضل، اور بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا، بہت فضل والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحمت کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کی روشنی عطا کر دیتا ہے، اس کو بصارت دیتا ہے، جس سے وہ دنیا میں ہر چیز کو صحیح سے جان پاتا ہے، ہر چیز کے بیچ میں فرق کر پاتا ہے اور اسلام کے سیدھے رستے میں چلتا ہے اور جہالت کے ٹیڑھے میڑے رستوں سے بچتا جاتا ہے۔ دنیا کے ڈفرینٹ جو اس کو لائف سپینس آتے ہیں، یعنی چھوٹے سے بڑا جب ہوتا ہے، بہت لوگوں سے ملتا ہے، اس کی زندگی بدلتی جاتی ہے، لیکن ہر وقت وہ صحیح قدم صحیح طریقے پہ چلتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روشنی دیں گے، وہ جو ہمیں پل صراط میں ملے گی، جس سے انسان جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخش دوں گا ان کی خطاؤں کو جو کہ انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ کرتے آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایمان میں پوری طریقے سے پختگی سے ڈٹے رہنے کے لیے بڑی محنت کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں کیے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، اسلام میں آنے سے پہلے انہوں نے کتنی خطائیں کی ہوتی ہیں، شراب پی ہوتی ہے، زنا کیا ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، ڈانس میوزک یہ وہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ان کی معاف ہو جائے گی۔ اس میں ایک امپورٹنٹ حدیث ہے، لاسٹ میں جلدی سے بتاتی ہوں۔ مثال مسلمانوں کی، عیسائیوں کی اور نصرانیوں کی، مسلم جوز اور کرسچنس کی ایسے ہے جیسے ایک شخص جس کو ایک مطلب مزدور جس کو کام کے لیے لیا گیا ہو کہ تم صبح سے رات تک کام کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یا یہ چیز دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تمہارے وعدے کی ضرورت ہے، میں نے تو یہ کام بیکار میں کیا، اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ انسان کہتا ہے مت جاؤ، یہ کام پورا کر کے جاؤ، اور تمہیں میں نے جو بولا ہے میں اتنا پیسہ دوں گا تو میں تمہیں پورا پیسہ دوں گا جو میں نے تمہیں بولا ہے۔ لیکن وہ شخص پھر بھی ریفیوز کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک اور بیچ آف ورکرز کو لیتا ہے، دوسرے کام والوں کو لیتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ تم میرا یہ بچا ہوا کام پورا کر دو، جو میں صبح والوں کو پیسہ دینے والا تو وہی کا وہی میں تمہیں دوں گا، جبکہ آدھا دن آلریڈی گزر چکا ہے۔ تو وہ لوگ بھی کام شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے، عصر کے وقت کہتے ہیں ارے ہم نے تو یہ کام بیکار میں کیا اور ہمیں نہیں تمہارا یہ سب کچھ چاہیے، ہم جا رہے ہیں، ہمیں نہیں یہ کام کرنا۔ تو کہتا ہے تم کام تو پورا کرو، دیکھو دن کا تھوڑا سا حصہ بچا ہے، یہ تھوڑے سے حصے میں یہ کام ہو جائے گا، پھر میں تمہیں پورا مال دوں گا۔ لیکن وہ منع کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ عصر کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو کام پہ لگاتا ہے اور ان کو کہتا ہے دیکھو جو میں نے پہلے 2 ورکرز کو پیسے وعدہ کیا تھا نا، میں اتنا ہی پیسہ تم کو دوں گا، تم میرا یہ کام پورا کر کے جانا۔ تو وہ لوگ جو ہے عصر سے لے کے اور سورج ڈوبنے تک کے کام کرتے ہیں اور وہ سارا پیسہ ان کو ملتا ہے جو پہلے والے 2 پورے گروپس کو ملنا تھا۔ تو یہ ایگزامپل کیا ہے کہ جوز اور کرسچنس جو ہے وہ ہے جنہوں نے جو ہے بس آدھا کام کر کے چھوڑ دیا، اور جو لوگ اسلام میں آئے وہ ہیں جنہوں نے پورا کام کیا، یعنی انہوں نے اس روشنی کو پکڑ لیا، پوری طریقے سے تھام لیا۔ یہ بخاری میں یہ والی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام میں آنا، پوری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، اسلام میں نہیں آئے ہوں گے، تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسلام میں آنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنے ہیں۔ الحمدللہ